बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो लोग उर्दू और हिंदी जानते हैं और हिस्ट्री से उनका लगाव है, हिस्ट्री की तरफ झुकाव है, उनके लिए बहुत अहम है। मालूमात से भरी पड़ी है। थोड़े टाइम में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हज़ारों सालों पे मुहित मालूमात हैं वो आपको दूं, और स्पेशली मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मेरे चैनल पे मैंने देखा है कि जो यंगस्टर हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है उनकी तादाद है, तो उनकी मालूमात के लिए जो आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, जिस तरह निस्तो नाबूद कर दिया गया है उस शहर को, हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं। तो इस बारे में बहुत से जो बच्चे हैं जो इनकी उम्रें 20, 25, 30, 40 के करीब हैं, बहुत सारे लोग इस हिस्ट्री को नहीं जानते। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट में इसकी मुकम्मल जो हिस्ट्री है वो आप को बयान करूं, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यरूशलेम जो शहर है ये कब आबाद हुआ, इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, किन किन मज़ाहब के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है ये शहर, और कितनी दफ़ा ये शहर तबाह हुआ, कितनी दफ़ा ये शहर जो है वो आबाद हुआ। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें, दूसरे लोगों तक भी मालूमात पहुँचें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यरूशलेम शहर, अगर हम ये बात करें कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर है, 3 इल्हामी मज़ाहब यानी जिन पे अल्लाह ताला की तरफ से किताबें उतरी हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें यहूदी हैं, जिसमें ईसाई हैं, इन तीनों मज़ाहब के लिए इंतहाई मुक़द्दस, इंतहाई अहम, इंतहाई मोहब्बत करते हैं ये तीनों जो लोग हैं इस शहर से। और मुसलमानों की मोहब्बत तो दीदनी है, और पिछला अगर 1000 साल हम देखें तो सबसे ज़्यादा हुक्मरानी यहाँ पर मुसलमानों ने की है। नाज़रीन, तारीख बताती है कि जब से ये शहर आबाद हुआ है यहाँ पर सैकड़ों दफ़ा जो हैं वो जंगें लड़ी गईं, इसकी गलियों में खून की नदियाँ बहीं, बेशुमार दफ़ा ये शहर तबाह हुआ, बेशुमार दफ़ा ये शहर आबाद हुआ। लेकिन ये जो मैंने मज़ाहब तीनों बताए हैं, उसी तरह ही इन तीनों की मोहब्बत बरकरार है इस शहर से, जिस तरह सदियों पहले थी आज भी उसी तरह ही है। और जिस तरह आजकल आपको मालूम है कि फ़लस्तीन में गज़ा की जो पट्टी है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, ये जो पिछली हिस्ट्री चलती आ रही है ये भी उसी का नतीजा है। और जिस तरह इसराइल ने इस पर कब्ज़ा किया, वीडियो में आगे इस बारे में बात करेंगे, ये वही रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आज तक यहाँ पर खून रेजी चल रही है। हिस्ट्री ये बताती है कि इतना मुकद्दस ये शहर है कि 7000 साल अगर देखा जाए हिस्ट्री की नज़र से, तो 7000 साल से ये शहर आबाद है, और इस शहर में कभी आज तक कहत नहीं पड़ा। यानी कि इतना मुकद्दस शहर है कि इस शहर में कभी कहत नहीं पड़ा, और पिछले 7000 साल से किसी न किसी तरह ये शहर आबाद है। बेशुमार जंगें हुई, बेशुमार दफ़ा ये तबाह हुआ, बेशुमार दफ़ा ये आज़ाद हुआ। नाजरीन, 103 साल पहले, तकरीबन 103 साल पहले 17 दिसंबर 1917 को ये शहर मुसलमानों के कब्ज़े से निकल गया। कैसे निकला कि जंग अज़ीम के बाद उस्मानियों को शिकस्त हुई और इस शहर पर जो है बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। और उस वक्त जो बरतानवी जनरल थे सर एडमंड एलनबी, वो एक ईसाई थे, और इस शहर की जो इज़्ज़त है, इस शहर से जो प्यार है, इस बात का अंदाज़ा उससे भी लगाया जा सकता है कि वो किसी गाड़ी पे या घोड़े पे इस शहर में दाखिल हो सकते थे, लेकिन बाबे खलील की तरफ से वो इसमें दाखिल हुए, और इस शहर के इज़्ज़त, इस शहर के तक़द्दुस, इस शहर के एहतराम के तौर पर वो पैदल इस शहर में दाखिल हुए। और बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस पर यह कहा कि हमने 673 साल के बाद इस शहर को गुलामी से आज़ाद करवा लिया है। यानी वो ये कहते हैं कि ये हमारे शहर पे मुसलमानों ने कब्ज़ा, 673 साल तक मुसलमानों ने इस पर कब्ज़ा किए रखा है, और इसके बाद हमने इस शहर को अब आज़ाद करवा लिया है। पूरे यूरोप में, पूरी मसीही बरादरी में इस पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई, बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया कि हमने ये शहर मुसलमानों से अब आज़ाद करवा लिया है। नाज़रीन, इस वाक़या के तकरीबन 100 साल के बाद आपको पता होगा कि जब अमेरिकन सदर ट्रंप अमेरिका का सदर बना, तो उसने एक कह लें शरारत की, या उसने आलमी लीडर के मना करने के बावजूद उन्होंने करार दिया कि इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है।
اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ شہر ایک متنازع شہر تھا اور اس پر کسی کو بھی دارالخلافہ اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اور اسی کی وجہ سے تمام جو ممالک ہیں، تمام دنیا کے ممالک ہیں، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں ان کی روشنی میں انہوں نے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے بنائے تھے اور اس کو مانا تھا کہ یہ دارالخلافہ ہے اسرائیل کا، جبکہ اسرائیل نے 1955 میں کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا دارالخلافہ ہے، لیکن کسی ملک نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ اب جا کے دنیا کے منع کرنے کے باوجود، کیونکہ دنیا کے لیڈران نے کہا تھا کہ امریکہ کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ اعلان کریں گے تو وہاں پر پھر ایک تشدد کی فضا قائم ہوگی، لیکن واحد ملک امریکہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بعد جس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ ناظرین، یہودی یہ سمجھتے ہیں یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہی شہر ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہاں سے دنیا کی تخلیق شروع ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تو یہاں سے ہی انہوں نے تیاری شروع کی، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا اور سب سے جو مقدس ان کا چرچ ہے وہ اسی شہر میں ہی واقع ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اس وجہ سے شہر سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہیں پر انہوں نے تمام پیغمبروں کی عبادت کرائی تھی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ 1000 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں اس شہر کے حصول کے لیے، بے شمار دفعہ یہ شہر تباہ ہوا، مسلمانوں کا زیادہ قبضہ اس پہ رہا، عیسائیوں نے بھی اس پہ قبضہ کیا۔ سب سے جو پہلا جب مسلمانوں نے اس شہر پہ قبضہ کیا تو 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر پر قبضہ کیا تھا، اور عیسائی اپنی تاریخ میں، اپنی کتابوں میں، اپنی ہسٹری میں اس کو ایک بہت بڑا سانحہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ شہر نکل گیا اور حضرت عمر فاروق نے اس شہر پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ناظرین پوپ اربن دوئم نے 1095 میں ایک مہم چلائی تمام عیسائیوں میں، تمام یورپ میں، کہ ہم سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے اپنا یہ جو مقدس شہر ہے یہ واپس لیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں کی عوام، وہاں کے عمرہ، وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور 1099 میں انہوں نے مسلمانوں سے اس شہر کا جو ہے وہ کنٹرول لے لیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصہ تک تو ان کے کنٹرول میں یہ شہر رہا، لیکن جو تمام دنیا سے عیسائی آئے ہوئے تھے، فوجی آئے ہوئے تھے، عمرہ آئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے علاقوں میں واپس جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1099 میں جب پوپ نے اس شہر پر تمام عیسائیوں کو اکٹھا کر کے قبضہ کیا تو یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ اس کے 90 سال بعد تقریباً صلاح الدین ایوبی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مزید 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی اور اس کے بعد کے جو اسلامی حکمران تھے وہ اس پر قائم رہے، اور 4 جو صلیبی جنگیں لڑی گئیں اس کے بعد بھی یہ جو ہیں عیسائی یہ مسلمانوں سے اس شہر کا قبضہ چھڑانے میں ناکام رہے، اور مسلمانوں کی حکمرانی اس شہر پہ برقرار رہی۔ ناظرین، 1229 تک پھر یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے فریڈرک دوئم کو اس شہر کا قبضہ دے دیا، اور اس کے 15 سال بعد پھر مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 673 برس تک پھر مسلمان اس شہر پر قابض رہے۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانیوں کے کنٹرول میں رہا، اور جو تھے حکمران، پہلے حکمران تھے سلیم اول، اس نے اس کو یروشلم کو اپنی اس سلطنت میں، عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بے شمار وہاں پہ ترقیاتی کام کرائے، بہت توجہ دی، وہاں کی سڑکیں نئی بنائی گئی، ڈاک کا نظام بنایا گیا، چاروں طرف شہر کے دیوار کھڑی کی گئی، اور اس شہر کو بہت زیادہ انہوں نے ترقی دی۔ 1892 میں عثمانیوں نے یہاں تک ریلوے لائن بھی پہنچا دی، اور اس کے بعد 1917 میں جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اس کو عثمانیوں کو شکست دے کر اس کو عثمانی تسلط سے آزاد کروا لیا، اور 3 دہائیوں تک وہ اس پر قابض رہے۔
اس دوران یہودی بلا روک ٹوک اس شہر میں آ کر آباد ہوتے رہے. پہلے تقریباً عثمانیوں کے قبضے تک 28 ہزار کے قریب یہودی اس میں آباد تھے، اور پھر چند سالوں میں برطانیہ نے ان کو زبردستی اور سہولتیں دی، ان کو آباد کاری دی، ان کو ملکیتی حقوق دیے، اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر یہودی آباد ہو گئے. اب جب یہودیوں کی تعداد بڑھی، یہودی بھی اس کو مقدس سمجھتے تھے، اور پہلے یہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، یہودی تو شاید 1% بھی اس میں نہیں تھے، لیکن یہودیوں کی جب تعداد بڑھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیں. یہ فلسطینیوں کا علاقہ تھا، فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور برطانوی حکومت کے کنٹرول سے جب یہ لڑائی باہر ہو گئی تو اقوام متحدہ پھر اس میں انٹرفیئر کی، اور پھر اقوام متحدہ نے 1947 میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا حصہ جو ہے وہ دے دیا فلسطین والوں کو، اور آدھا حصہ دے دیا اسرائیل کو. اور اس میں جو یروشلم ہے اس کا بھی اسی طرح کیا کہ مشرقی حصہ جو مسلمانوں کو دے دیا، اور مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا. اگلے ہی سال اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. مسلمانوں کو کسی طور پر یہ قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ جس طرح یہودیوں نے فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، برطانیہ نے ان کو زبردستی آباد کیا، اور اب آدھا حصہ فلسطین کا ان کو دے دیا، تو مسلمانوں کو کسی طور پر بھی یہ بات پسند نہیں تھی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں میں اس طرح کی لہر دوڑ گئی، اور عربوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام عرب ممالک نے جب مل کر حملہ کیا تو اسرائیل کو شکست ہونی چاہیے تھی. اسرائیل کے جو یہودی تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ساری زندگی دنیا میں کوئی جگہ ہماری اپنی نہیں ہو سکتی. ہٹلر نے ہمیں مارا، دنیا نے ہمیں مارا، دنیا نے ہمیں 2 درجے کا شہری تصور کیا. اگر ہمیں یہاں پہ شکست ہو گئی تو پوری دنیا میں ہمارا کوئی ملک نہیں ہوگا، ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی، لیکن ہوا یہ کہ عرب اس لڑائی میں ہار گئے. اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی دو جو سپر پاورز تھیں، امریکہ اور برطانیہ، وہ پشت پہ تھے اس کے اپنا اسرائیل کے. اس وجہ سے عربوں کو اس لڑائی میں شکست ہوئی، اور جو ہے فلسطین کا جو علاقہ تھا ان پہ بھی کچھ پہ قبضہ کر لیا یہودیوں نے، اور جو مشرقی حصہ تھا وہ آ گیا اردن کے تسلط میں، اور مغربی حصہ یروشلم کا چلا گیا اسرائیل کے تسلط میں. عرب اسرائیل جنگ کے بعد 2 دہائیوں تک جو مشرقی حصہ تھا یروشلم کا وہ رہا اردن والوں کے ہاتھ میں. 1966 میں پھر عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، اور بدقسمتی سے اس جنگ میں پھر عربوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد یروشلم کے تمام حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. ایون کہ تقریباً جو سارے کا سارا علاقہ تھا فلسطین کا وہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اردن کے کچھ علاقے لے لیے، عربوں کے علاقے بھی لے لیے. اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس میں انٹری کی، اور جو تھے کچھ غزہ کی ایک پٹی اور ایک دوسرا علاقہ جو تھا وہ فلسطینیوں کو دے دیا. یعنی کہ 1/4 بھی علاقہ نہیں بنتا تھا جو فلسطین والوں کے ہاتھ آیا. اور اس کے بعد پی ایل او کی بنیاد رکھی گئی. پی ایل او نے شروع میں جو تھا وہ سوچا کہ ہم لڑ کر اسرائیل سے اپنے علاقے واپس لیں گے. یاسر عرفات پی ایل او کے سربراہ تھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ گفت و شنید سے یہ علاقے واپس لیے جائیں، اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم اور اقوام متحدہ اور یاسر عرفات کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. کچھ علاقے یعنی یہ غزہ کی پٹی اور دوسرا علاقہ مسلمانوں کو واپس کر دیا گیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے فلسطین میں، اور جو غزہ کا ایریا تھا وہ ایک اور جہادی تنظیم حماس جو تھی انہوں نے وہاں پہ الیکشن جیت لیا، اور دوسری طرف پی ایل او کی حکمرانی ہو گئی. اور حماس کا جو قبضہ ہے وہ اب تک برقرار ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے جو دیکھا کہ حماس کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل نے حماس کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی، ان کا جینا حرام کر دیا، ان کا پانی بند کر دیا، ان کی کھانا پینا بند کر دیا. اور حماس والے وقتاً فوقتاً حماس اور اسرائیل کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی تھیں. لیکن پچھلے دنوں 1 ماہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گھنٹے میں حماس نے 5000 راکٹ جو ہیں وہ فائر کیے اسرائیل پر. اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ لیا،
اور اسرائیلی بھی اس میں مارے گئے، اور اس کے بعد حملہ کر دیا اسرائیل نے غزہ پر، اور بے شمار بمباری جاری کی، وہاں پہ کی فورس بم استعمال کیے، بچوں کو شہید کر دیا، اسکول تباہ کر دیے، ہاسپٹل تباہ کر دیے، اور مسلمان جو ہیں وہ جس طرح مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ ساتھ نہیں دے رہے، اور اقوام متحدہ اور کچھ اور جو ملک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جنگ کو بند کر دیا جائے، لیکن ابھی تک وہاں پر لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، ان کی سب کی شہادت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، مسلمانوں کو بھی تھوڑی توفیق دے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہوں، جنگ میں بھی شامل ہوں، اور ان کا جو ہے فائنینشلی طور پر بھی ساتھ دیں۔ تو ناظرین، یہ ہسٹری تھی ہم اس کی یروشلم کی، کہ یروشلم جو ہے وہ کن مذاہب کے لیے مقدس ہے، اس شہر کو کب مسلمانوں نے اس پہ تسلط قائم کیا، کب یہ یہودی عیسائیوں کے قبضے میں گیا، اور یہودیوں کا اب اس پہ قبضہ ہے، اور تمام کے تمام حالات۔ میرا خیال ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کو ویڈیو کو پورا دیکھیں، غور سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو ہسٹری سے شغل رکھنے والے لوگ ہیں، ہسٹری کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، چھوٹی سی ویڈیو میں پوری یروشلم کی جو ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔